बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। फुरकान अली की अम्मा आज फिर पूरे गांव में फुरकान अली को तलाश करती फिर रही थी। खुदा जाने फुरकान अली इस दफा किस नुक्कड़ में छुपा बैठा है। बेचारी शायद घर से सुबह सवेरे मुंह अंधेरे निकली हुई थी। अभी थक हार कर वो रफीक दही दूध वाले के थड़े पर आ बैठी थी। भाई रफीक, तूने कहीं मेरे फुरकान को तो नहीं देखा? रफीक ने सुनी अनसुनी कर दी। उसके फुरकान का तो रोज का काम था घर से निकल जाना, और इसकी माँ की रोज की आदत या फर्ज। फिर उसने फुरकान अली की तलाश में गांव का चप्पा चप्पा छान मारना होता था। कभी उसकी तलाश जल्दी ही खत्म हो जाती और फुरकान अली कहीं लेटा, कहीं खड़ा और कहीं दोनों घुटनों में सर देकर उसे कहीं बैठा हुआ मिल जाता। तलाश ज्यादा सब्र आजमा हो जाती तो वो बेचारी अपने दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ करती जाती और मुंह में दुआ करती जाती कि या अल्लाह, मेरे फुरकान अली को कुछ ना हो, वो जहां भी हो खैरियत से हो और जल्द मुझसे मिले। आज जाने वो कहाँ छुपा बैठा था, वरना अक्सर तो वो जल्द ही मिल जाया करता था। वो दिल ही दिल में सोचती हुई और परेशान होती हुई मुसलसल इधर उधर देखती जा रही थी। चौधरियों के डेरे के पास लगे पुराने बूढ़े बरगद के तने की ओट से उसे एक नीली कमीज का कोना दिखाई दिया। वो भागकर उसकी तरफ गई, क्योंकि फुरकान अली ने नीले कपड़े पहन रखे थे। लेकिन जब उसने वहां जाकर देखा तो वहां पर तो फुरकान अली नहीं था, बल्कि वहां पर एक नीला शॉपर पड़ा था। मायूस होकर वो वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर वहां पर बैठकर अपनी सांस बहाल किए और फिर उठकर डेरे के साथ ही जानवरों के बाड़े की तरफ मुड़ गई। फुरकान अली कभी जानवरों के बाड़े के अंदर नहीं गया था, लेकिन बेख्याली में उसकी माँ उस तरफ चली गई और आज गैर मुतवक्के तौर पर और खिलाफ मामूल वो वहीं पर बैठा मिल गया। उसने किसी चील की तरह लपक कर फुरकान को सीने से लगा लिया। फिर उसका सर मुंह चूमती हुई उसे उठाने लगी। फिर उंगली लगाकर वापस घर की तरफ चलने लगी। फुरकान अली को नींद में चलने की आदत थी। अक्सर ही वो सुबह के वक्त अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं होता था। खुदा जाने वो रात के किस पहर बिस्तर से उठता और गांव की गलियों में गुम हो जाता। यह सूरत हाल फुरकान अली की मां को परेशान करने के लिए काफी थी। चले आगे की कहानी हम फुरकान अली की जबानी सुनते हैं। मेरा नाम फुरकान अली है और मैं जिला खैरपुर के साथ वाक़ छोटे से गांव में रहता हूँ। इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 7 साल थी। मैं तो नहीं जानता था, लेकिन अम्मा बताती हैं कि मेरी उम्र उस वक्त 7 साल थी जब मैं पहली बार रात को उठकर घर से निकल गया। मुझे यूं लगता था जैसे कोई मुझे बुलाता है, लेकिन बुलाने वालों की ना तो आवाज आती, ना ही कोई वजूद दिखाई देता। बस मुझे महसूस होता, एक एहसास था जो मुझे अपने पीछे लगाए हुए गांव की गलियों में फिराता रहता। मेरे वालिद को फौत हुए 5 साल हो चुके थे। मुझसे छोटी सिर्फ मेरी एक बहन थी। बाकी 2 भाई और एक बहन मुझसे बड़े थे। पहले पहल तो ऐसे होता कि कोई महीने में एक बार में रात को उठकर मैं बाहर का दरवाजा पार कर जाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी आदत पुख्ता होने लगी, या आप यूं कह लें कि वो एहसास मजबूत होने लगा। और अब अक्सर ही मैं रोजाना रात के किसी पहर, जब हर तरफ खामोशी छाई होती और हू का आलम होता, मैं किसी एहसास के तहत बाहर निकल जाता। शुरू शुरू में तो अम्मा ने इस बात को संजीदगी से नहीं लिया कि आखिर मैं क्यों आधी रात को उठकर बाहर चला जाता हूँ, मगर फिर आस पड़ोस के लोगों के कहने पर अम्मा ने मेरे बड़े इलाज भी करवाए। अम्मा मुझे कभी किसी दरबार पर तो कभी किसी मजार पर और कभी किसी फकीर के आस्थाने पर ले जाया करती, लेकिन तावीज गंडों और दम दरूद से मुझे बिल्कुल भी असर न हुआ। आखिर अम्मा को उन लोगों की बात कुछ समझ में आने लगी जो कहते थे कि हमीदा, तेरे बच्चे को किसी किस्म के जिन्नात का कोई असर नहीं है, बल्कि ये तो कोई जिस्मानी बीमारी लगती है, तू इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। लेकिन अम्मा उनकी हर बात पर हमेशा यही कहा करती कि नहीं, भला रात को सोते सोते उठकर घर से भाग जाने वाली बीमारी हो सकती है? नहीं नहीं, जरूर मेरे बच्चे पर किसी जिन परी का असर है। वैसे भी तो मेरा फुरकान अली इस कदर खूबसूरत है,
देख लिया होगा किसी जिनजाती ने और हो गई होगी इस पर आशिक। लोग इसकी नादानी और मुझसे मोहब्बत पर हंसा करते थे। वो कहते थे सभी माँओं को ही अपने बच्चे खूबसूरत ही लगते हैं, लेकिन अगर तू चाहती है कि तेरे आए रोज की ये परेशानी दूर हो जाए और तेरा फुरकान भी भला चंगा हो जाए, तो हमारी मान और शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। एक वजह यह भी थी कि मेरी अम्मा डरती थी कि शहर के किसी बड़े अस्पताल के डॉक्टर को दिखाएंगे तो उसके लिए तो जमा पूंजी भी चाहिए। मशवरा देने वालों ने ये तो नहीं देखना या साथ में पैसे तो नहीं देने। तो अम्मा इसलिए चाहती थी कि किसी दम दरूद या किसी तावीज़ वगैरह ही से मेरा काम आसान हो जाए और यूं मैं रोज रोज का रात का जागना छोड़ दूं। एक बार अम्मा ने अपनी किसी सहेली से इस बात का जिक्र किया। मेरा दिल तो चाहता था कि अब के मैं इसको शहर ले जाकर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाऊं, लेकिन मैं भी क्या करूं, जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो मैं डॉक्टरों की फीसें और इलाज के पैसे भला कहाँ से लाऊंगी। उसने कहा, हमीदा ये बात थी तो तू मुझे पहले बताती। मैं जानती हूँ शहर में एक बड़ा डॉक्टर है, वो एक अल्लाह वाले ने बनाया है, अल्लाह ने उसे खूब रिस्क दे रखा है, तो उसके साथ साथ उसका हाथ और दिल भी बहुत बड़ा है। वो दिल खोल कर गरीबों का इलाज करता है और उन पर रकम लगाता है। तू परेशान मत हो, आज मेरा घर वाला रात को घर आएगा ना, तो मैं उससे उस अस्पताल का पता लिखवा कर तुझे देकर जाऊंगी। तो फिर तू उधर ले जाना फुरकान अली को, उधर जाकर किसी बड़े से डॉक्टर को दिखाना। तू देखना हमारा फुरकान अली कैसे ठीक हो जाएगा। फिर तो ये रोज रोज फुरकान अली के गुम हो जाने की परेशानी तो भूल ही जाएगी। अम्मा खुश होते हुए बोली, हाँ ठीक है बहन, तू मुझे याद से पता दे जाना। एक दो दिन गुजरे तो अम्मा की वो सहेली मुट्ठी में कागज हमारे घर आन पहुंची। आते ही अम्मा को कहने लगी, अरे हमीदा, ये वादे के मुताबिक मैं उस अस्पताल का नाम पता ले आई हूँ। अब तू जितनी जल्दी हो सके फुरकान अली को लेकर शहर चली जा। और हाँ, एक और बात भी है, तुम फुरकान अली के बाप का और अपना शनाख्ती कार्ड साथ रखना ना भूलना। अरे वो लोग छान पटक के लिए अक्सर शनाख्ती कार्ड का मुतालबा करते हैं ना। अम्मा ने इस बात में सर हिला दिया। और हाँ, जरूर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं लाजमी आज नहीं तो कल परसों तक फुरकान अली को लेकर शहर के उस अस्पताल में चली जाऊंगी। फिर अम्मा परेशान होते हुए बोली, अच्छा बहन, तू दुआ करना कि डॉक्टरों के पास इसका कोई हल निकल आए, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। इसके बाद 3-4 दिन के बाद मेरी अम्मा किराए के पैसे इकट्ठे करके मुझे लेकर शहर आ गई। अम्मा सादी सी देहाती खातून थी और मैं वैसे ही अभी बहुत छोटा। शहर तो हम आ गए, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अस्पताल किधर होगा और हमें किधर को जाना है। बड़ी मुश्किल से बहुत ज्यादा खज्जल ख्वार होने के बाद उससे कभी किसी से पूछ पूछ कर किस वक्त जाकर हम अस्पताल पहुंचे। हम तकरीबन शाम के वक्त जाकर पहुंचे थे। घर से तो हम जल्दी ही निकले थे, लेकिन एक तो शहर का फासला ज्यादा था और उसके बाद अस्पताल ढूंढना हमारे लिए किसी पहाड़ को सर करने के बराबर था। फिर अल्लाह अल्लाह करके हम अस्पताल पहुंच गए। जब अस्पताल पहुंचे तो फिर यूं लगा जैसे हम किसी देहात के बड़े सारे मेले में गुम हो गए हैं। तरह तरह की बोली और नित नए चेहरे, कोई इधर को भाग रहा है तो कोई उधर को भाग रहा है। किसी के पास किसी के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। अम्मा तो बहुत ज्यादा परेशान हुई और मैं तो परेशान होने के बजाय खुश हो रहा था कि मुझे कैसी जगह देखने को मिली है। वैसे तो अम्मा मुझे कभी शहर न लेकर आती और शायद मैं कभी शहर देख ही ना पाता, लेकिन चलो, मेरी बीमारी के बहाने ही सही कुछ सैर तो हुई। मैं अम्मा की परेशानी से भी बेखबर और बेपरवाह इधर उधर मौजूद लोगों को देखने में मसरूफ था। मुझे इन सबको इधर उधर भागते दौड़ते देखते हुए बहुत मजा आ रहा था। मेरे लिए हर चीज ही नई थी और नई चीज तो वैसे ही बड़ी अच्छी लगती है जब तक आपको मामले की संगीनी का एहसास ना हो। अम्मा ने कई लोगों को रोककर पूछने की कोशिश की। आखिर एक खातून ने अम्मा की मदद कर ही दी, लेकिन उस खातून ने यह बताया कि मुझे जिस डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए वो तो अब कल 10 बजे ही आएगा। उसकी बात सुनकर अम्मा के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। वो परेशान सी हो गई कि अब हम क्या करेंगे, हमने तो रात को घर वापस भी जाना है। अम्मा ने मेरा हाथ थामा और मुझे बाहर ले आई। अस्पताल के अहाते में एक तरफ कुछ दरख्त लगे हुए थे और दरख्तों के नीचे बेंचेस लगी हुई थी। उन्होंने हदबंदी करके घास भी उगाई हुई थी। टोलियों की सूरत में वहां पर लोग बैठे हुए थे, कोई बैठा था और कोई लेटा हुआ था। शायद ये वो लोग थे जो बीमार थे और जो बैठ नहीं सकते थे
और अंदर जगह न मिलने की वजह से वहां पर लेटे हुए थे। अम्मा मुझे लेकर वहीं पर एक दरख्त के नीचे बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या करूं। घर जाऊंगी तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा और फिर किराए का बंदोबस्त भी तो करना है ना। अम्मा ने मुझे परेशानी से कहा कि फुरकान अली, अब मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गई हूं। डॉक्टर ने कल आना है जिसको तुझे चेक करवाना है। ऐ काश कि हम पहले आ जाते। हम यहाँ पर 3 बजे पहुंचे थे और डॉक्टर साहब तो 2 बजे उठकर यहाँ से चले गए। 2 बजे उनकी छुट्टी का टाइम था। मैंने इधर उधर बड़े शौक से देखते हुए कहा, अम्मा इतनी अच्छी जगह है, घर भी जाकर क्या करना, सोना ही तो है, तो हम यहीं रात गुजार लेते हैं। कल डॉक्टर साहब आएंगे, उनको चेक करवाएंगे, तो फिर हम वापस घर चले जाएंगे। अम्मा पहले तो परेशान थी, लेकिन मेरी बात सुनकर कहने लगी, वाह, तूने तो बड़ी अच्छी बात कही है, हम रात यहीं गुजार लेते हैं और फिर कल डॉक्टर को दिखाकर ही गांव जाएंगे। लेकिन चंद ही लम्हों के बाद अम्मा को ख्याल आया कि मैं तो एक अकेली औरत हूँ और मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है, तो हम यहाँ एक पराए शहर में और पराई जगह पर, और वो भी अस्पताल में, रात कैसे गुजारेंगे। अम्मा मुझे देखने लगी और कहने लगी, बेटा ये नहीं हो सकता, शायद कोई और सूरत निकल आए, शायद मैं अंदर जाकर दोबारा पूछती हूँ, कोई और डॉक्टर कोई और मिल जाए शायद हमें, जिससे चेक करवाकर हम आज ही गांव वापस जा सकें। मैं ना ना ही करता रह गया, लेकिन अम्मा वापस मेरी उंगली थामे अंदर अस्पताल में आ गई। उसने फिर 1-2 बार राहगीरों को रोककर मेरी सूरत हाल बताई कि इस बच्चे के साथ ये मसला है, तो मैंने डॉक्टर को चेक करवाना है। बेटा मुझे पर्ची कहाँ से मिलेगी? किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ। एक आदमी ने हमें कहा कि वो देखो, ये तुम लोगों के बाएं हाथ वो जो एक सफ़ेद काउंटर बना है ना, वो देखो, वहां पर 2 खवातीन खड़ी हैं। जाओ जाकर इनसे पूछो डॉक्टरों का वक्त, इन्हीं को पता होता है। हमने उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे दुआएं देकर हम सफ़ेद काउंटर की जानिब आ गए। वहां पर सफ़ेद कपड़ों में मलबूस 2 खवातीन खड़ी थी। इस वक्त वहां पर 1-2 लोग ही थे जो जल्दी वहां से हट गए। तो अम्मा ने उन खवातीन से पूछा कि मेरे बेटे को इस तरह का मसला है, तो बेटा मुझे डॉक्टर को चेक करवाना है, मुझे पर्ची तो दे दो। इनमें से एक कहने लगी, अम्मा जी आप कहाँ से आई हैं? अम्मा ने उसे बताया कि हम तो बड़ी दूर से आए हैं और हमारे गांव का ये नाम है। इसके बाद वो कहने लगी कि अम्मा, लेकिन आपको तो कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इस बीमारी के डॉक्टर साहब कल आएंगे। उनका 2 बजे तक का वक्त होता है और वो कल 9 बजे अस्पताल आएंगे, तो तुम अपने बच्चे को चेक करवा लेना। अम्मा परेशान हो गई और कहने लगी कि बेटा हम कल तक इंतज़ार तो कर सकते हैं, लेकिन बेटा हम यहाँ पर रात कैसे गुजारेंगे? तो वो हंसने लगी। लो भला अम्मा, ये भी कोई परेशानी की बात है? ये देखो, ये तुम्हें इधर बेंचेस पर और बाहर आहते में लेटे हुए लोग नजर नहीं आए? ये बेचारे भी अपने अपने प्यारों के साथ उनके इलाज मुआवजे के लिए खुदा जाने कहाँ कहाँ से कितनी दूर से यहाँ पर आए बैठे हैं, और ये भी नहीं मालूम कि इनको यहाँ बैठे हुए कितने दिन गुजर चुके हैं। यहाँ रात गुजारना कौन सा कोई मुश्किल काम है? चाहे तो अंदर कोई बेंच देख लेना, बेंच मिल गया तो बड़ी अच्छी बात, ना मिला तो अहाते में सो जाना। अम्मा निगाहों में खौफ लिए उन्हें देख रही थी। भला बेटा मैं अकेली औरत ऐसे इतने मर्दों में कैसे बैठ जाऊं? उन्होंने कहा, अम्मा यहाँ पर सबको अपनी अपनी पड़ी है, तुम फिक्र मत करो, हम भी सारी रात यहीं पर होते हैं, परेशान ना हो। चलो बाहर न सही तो मैं तुम्हें अंदर बरामदे में किसी राहदारी में कोई बेंच खाली करवा दूंगी, तुम अपने बेटे को उधर लिटाकर साथ ही सो जाना। अम्मा ने खामोशी इख्तियार कर ली, गोया कि अम्मा उनकी बात मान गई थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा हम ऐसा करते हैं, हम आपको पर्ची बना देते हैं, तो कल पहला नंबर डॉक्टर साहब के पास आप ही का आएगा। अम्मा ने ममनून निगाहों से उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे नंबर लेकर अम्मा ने उनसे डरते डरते रकम पूछी। तो उन्होंने कहा कि अम्मा लगता है आपको अस्पताल के बारे में नहीं पता, ये अस्पताल एक बड़े दिल वाले बंदे का है, यहाँ पर सबका इलाज मुफ्त होता है, यहाँ आपका किसी किस्म का पैसा नहीं लगेगा। अम्मा ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें बहुत ज्यादा दुआएं दी। इसके बाद हम आकर वहां सामने नीचे दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। रात हुई तो मुझे भूख सताने लगी। शुक्र है कि अम्मा रुमाल में 2-3 रोटियां और साथ में अचार घर से बांध कर ले आई थी। ये हम रास्ते में भूख लगी तो खा लेंगे। रात को वो रोटियां हमारे काम आ गईं। रोटियां खाकर हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अम्मा वहीं पर बैठी हुई थी और मैं माँ की गोद में सर रखकर सो गया। रात का फिर खुदा जाने कौन सा पहर था कि मैं नींद ही में उठा और उठकर चलने लगा। मैं कभी अस्पताल के इस कोने में जा रहा था तो कभी उस कोने में, कभी बाहर आहते में।
تقریباً 3-4 گھنٹے میں ادھر ادھر پھرتا رہا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی احساس کے تحت ادھر ادھر گھوم رہا ہوں، لیکن اللہ کا یہ شکر ہوا کہ جب میں واپس آیا تو اماں ابھی تک سو رہی تھی۔ میں واپس آ کر انہی کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی صبح ہو گئی۔ جیسی اماں کی آنکھ کھلی تو اماں نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں فرقان علی نکل تو نہیں گیا، لیکن اماں کی قسمت اچھی تھی کہ اس بار میں خود ہی واپس اماں کے پاس آ گیا تھا۔ اماں سونا نہیں چاہتی تھی، لیکن تھکاوٹ سے بیٹھے بیٹھے اماں کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ماں نے کہا، بیٹا چلا میں تجھے باہر دکان سے کچھ لے دیتی ہوں۔ وہاں سے اماں نے مجھے کیک رس لے کر دیے، ساتھ میں ادھر ایک طرف ٹوٹی لگی ہوئی تھی۔ کیک رس کھا کر میں نے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ کل جن خواتین سے ہم نے پرچی لی تھی، اماں مجھے لے کر اسی کاؤنٹر کی جانب چلی گئی۔ اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اب بس تھوڑا مزید انتظار کر لیں، 9-9:30 بجے تک ڈاکٹر صاحب آ جائیں گے تو ہم تمہیں بتا دیں گے، پھر تم اندر چلی جانا اور اپنے بچے کا معائنہ کروا لینا۔ اماں نے ان سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں یہ سامنے ہی بیٹھی ہوں، جیسے ہی ڈاکٹر صاحب آئیں تو مجھے بتا دینا، بڑی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے بعد ہم وہاں سے آ کر بالکل اس کاؤنٹر کے سامنے ہی بیٹھ گئے۔ خوش قسمتی سے ہمیں ایک بینچ پر تھوڑی سی جگہ مل گئی تو ہم اس بینچ پر بیٹھ گئے اور اماں نے مجھے گود میں بٹھا لیا۔ خدا خدا کر کے آخر 9 بج گئے، لیکن ڈاکٹر صاحب شاید تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے۔ 9:15 پر ان خواتین میں سے ایک نے ہمیں اشارہ کیا تو ہم ان کی طرف آ گئے، پر ان میں سے ایک ہمارے ساتھ چلتی ہوئی ڈاکٹر کے کمرے کے باہر چھوڑ گئی اور کہنے لگی کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا کمرہ ہے، جاؤ اندر چلی جاؤ اور اپنے بچے کا چیک اپ کروا لو۔ اماں نے انہیں بہت دعائیں دیں اور اندر کمرے میں آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اماں کی ساری بات بڑی توجہ سے سنی اور میرا اچھی طرح سے معائنہ کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کچھ دوائیاں لکھ کر دیں۔ پھر کسی خیال کے تحت انہوں نے پوچھا کہ اماں یہ دوائیاں تھوڑی مہنگی ہیں، تم لے لو گی؟ اماں نے خاموشی سے سر جھکا دیا تو انہوں نے شاید بات سمجھتے ہوئے دوسری طرف کھڑے ایک نوجوان لڑکے کو اشارہ کیا تو اس نے ڈاکٹر صاحب کی کرسی کے پیچھے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی الماری میں سے ہمیں دوائیاں نکال دی۔ ڈاکٹر صاحب نے اماں سے کہا کہ اماں تم فکر مت کرو، یہ میں نے پورے مہینے کی دوائی دے دی ہے، تمہارا بچہ بالکل بھلا چنگا ہو جائے گا اور تمہیں دوبارہ شہر آنے کی اور دوائیاں خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شکریہ کے جذبات کے ساتھ اماں کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ اماں اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی ڈاکٹر صاحب کو ہاتھ اٹھا کر بہت سی دعائیں دینے لگی۔ اس کے بعد اماں مجھے انگلی لگائے کمرے سے باہر نکل آئی اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کا بڑا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس کے بعد ہم گاؤں جانے والی بس میں بیٹھے اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ ان کو یقین تھا کہ اب اماں کا فرقان علی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اماں بڑی جاں فشانی سے اور توجہ سے مجھے دوائیاں کھلانے لگی۔ اماں شہر والے ڈاکٹر کی تسلی سے بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ اب اس کا فرقان علی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا اور باقی کے بچوں کی طرح بھلا چنگا ہو جائے گا۔ مجھے دوائی کھاتے ہوئے 10 دن ہو گئے تھے، لیکن میرے رات کو چکر ویسے کے ویسے ہی تھے۔ اماں اس امید پر مجھے دوائی کھلاتی جا رہی تھی اور پر امید تھی کہ مہینہ ختم ہوگا، دوائی ختم ہوگی تو علاج مکمل ہو جائے گا۔ علاج مکمل ہوا تو وہ بیماری بھی جاتی رہے گی اور میں راتوں کو اٹھ کر باہر نہیں بھاگوں گا۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ 30 دن بھی جاتے دکھائی نہ دیے۔ مہینہ پورا ہو گیا اور دوائی بھی ختم ہو گئی۔ اماں نے جب پوری توجہ سے دوائیاں وقت پر کھلائی تھیں۔ اگلے دن اماں ساری رات کو اس امید پر بیٹھی رہی کہ آج فرقان علی بالکل بھی نہیں اٹھے گا، لیکن کیا ہوا کہ رات کے کسی پہر میں چارپائی سے اٹھا اور باہر کے دروازے کی جانب جانے لگا۔ اماں چونکی، وہ میری نگرانی میں جاگ نہیں تھی تو فوراً سے میری طرف لپکی۔ اماں کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ بڑی پریشانی میں مجھے واپس اندر کی طرف لے کر آئی۔ اس نے مجھے چارپائی پر لٹایا اور رونے لگی۔ میری چارپائی پر ساتھ ہی بیٹھے اماں سسکنے لگیں کہ یا خدا، میرا فرقان علی کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، ابھی تو میں اسے پورے گاؤں میں سے ڈھونڈ کر لے آتی ہوں، لیکن میرے بعد اس کا کیا بنے گا؟ یہ راتوں کو نیند میں چلنے والی عادت تو بہت بری ہے، یہ کسی دن اپنا کوئی نقصان نہ کروا بیٹھے۔ اماں کے دن اب سخت پریشانی میں کٹنے لگے۔ ایک شہر والے ڈاکٹر کی امید تھی، اب وہ بھی ختم ہو گئی۔ ایک دن اماں باہر کھیتوں کی جانب جا رہی تھی کہ کسی راہگیر نے اماں کو روتے دیکھ لیا۔ وہ اجنبی غیر تھا۔ اس نے اماں کو روتے دیکھا تو رک گیا اور اماں سے رونے کی وجہ پوچھی۔ جب اماں نے اس کو بتایا تو اس نے اماں کو کسی دربار کا پتہ دیا کہ تم اپنے بچے کو وہاں لے کر جاؤ، ضرور تمہاری مراد بر آئے گی۔ مراد پوری کرنے والا تو صرف اللہ ہی ہے نا، لیکن
دیہاتی لوگوں کی سمجھ میں یہ بات ذرا مشکل سے آتی ہے۔ پھر اگلے دن اماں نے میری روٹی کھلائی اور باجی سے کہا کہ جلدی کرو، میں نے فرقان علی کو لے کر دم کروانے جانا ہے۔ تم لوگ ایسا کرنا کہ سارے گھر کے کام اچھے سے کر لینا، جلدی کرو، اندر سے میری چادر لے کر آؤ۔ اور پھر مجھے اٹھایا، فرقان علی چل، تو ہاتھ منہ دھو لے، تیری بہن تجھے کپڑے دیتی ہے، تو وہ بدل اور چل میرے ساتھ۔ میں نے کہا اماں کدھر؟ کیا کہنا تھا؟ اماں کی ہدایت کے مطابق کپڑے بدلے اور اماں کے ساتھ چل پڑا۔ وہ جگہ ہمارے گاؤں سے کافی دور تھی، وہاں سے بھی ہم ہو کر آ گئے، لیکن افاقہ نہ ہوا۔ دوا دارو سب ہو چکا تھا اور دم درود بھی ہو چکے تھے، لیکن کوئی ٹوٹکا اثر نہیں کر رہا تھا۔ ایک دن اماں بڑی پریشانی میں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، پتر سچ بتا، کیا تجھے کوئی ڈرانا خواب آتا ہے؟ یہ رات کو تو اٹھ کر کیوں بھاگتا ہے؟ میں نے ماں سے کہا اماں وہ مجھے بلاتی ہے۔ اماں بے حد پریشان ہوئی اور پوچھا ہیں بلاتی ہے؟ کون بلاتی ہے تجھے؟ میں نے ماں سے کہا اماں بس وہ مجھے نظر نہیں آتی، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، لیکن وہ مجھے بلاتی ہے تو مجھے اٹھ کر جانا پڑتا ہے نا۔ اماں کو میری بات سن کر اب یقین ہو گیا کہ مجھ پر کسی جن یا چڑیل کا سایہ ہے۔ اس کے بعد بھی اماں نے مجھے بہت دم وغیرہ کروائے، غرض یہ کہ کوئی جہاں کا بتاتا، ماں مجھے لے کر وہاں چل پڑتی، لیکن وہی ڈھاک کے 3 پات، مجھے نہ فرق پڑنا تھا اور نہ پڑا۔ کرتے کرتے میری عمر 13 سے 14 سال کی ہو گئی۔ لوگ اب اماں سے کہنے لگے کہ آپا حمیدہ تیری عمر کافی ہو گئی ہے، تو روز فرقان علی کو گاؤں کی گلیوں میں ڈھونڈتی ہے، تو ایک کام کیوں نہیں کرتی، تو باہر کے دروازے کو تالا لگا دیا کر۔ اماں کو بات سمجھ میں آ گئی اور کہا ہاں، یہ تو میں نے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اس دن کے بعد گھر کے باہر کے دروازے کو تالا لگنے لگا۔ کچھ دن تو ایسا ہوا کہ میں دروازے کے اندرونی طرف ساتھ ہی سہارا لے کر وہیں بیٹھا سو جاتا۔ جب صبح ہوتی تو اماں مجھے وہاں بٹھا دیتی اور یہی بات سامنے آتی کہ رات میں نے پھر گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی۔ اماں نے شکر کیا کہ چلو یہ طریقہ تو کارگر ثابت ہوا۔ بے شک میں ابھی رات کو اٹھ کر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن نکل تو نہیں سکتا نا۔ ویسے بھی جسمانی طور پر مجھے اور کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی، دن کو بھی میں بھلا چنگا رہتا تھا، مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ بس میں رات کو اٹھ کر جو باہر نکل جاتا، یہ صورتحال ذرا پریشان کن تھی، لیکن اماں کی یہ خوشی زیادہ دیر کے لیے قائم نہ رہ سکی۔ ایک دن جب اماں بڑی لاپرواہی سے سکون کی نیند سو گئیں، کیونکہ اماں کو یقین تھا کہ اس نے باہر دروازے پر تالا لگا رکھا ہے، تو اماں کا فرقان علی باہر تو نکل نہیں سکتا۔ لیکن ہوا کیا، اس رات فرقان علی دیوار پھلانگ گیا۔ جی بالکل، اس دن میں نے دیوار پھلانگی اور باہر نکل آیا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر یہ کون سا احساس ہے جو راتوں کو جگا کر گاؤں کی گلیوں میں پھر آتا ہے۔ تالے والا مشورہ بھی کسی کام کا نہیں رہا۔ بس اماں میری پریشانی میں گھلتی گئی۔ میری عمر اس وقت 20 سال تھی جب میری اماں مجھے چھوڑ کر اوپر جنتوں میں چلی گئی۔ اب تو میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں نے میری دونوں بہنوں کی شادیاں کر دیں۔ اماں چاہتی تھی کہ میری بھی شادی کر دے، وہ میری شادی اپنی زندگی میں ہی کرنا چاہتی تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ وہ میری شادی کر دے تاکہ میری ہونے والی بیوی میرا خیال رکھ سکے، کیونکہ بہن بھائی تو شادیوں کے بعد اپنے اپنے گھر بار اور بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو میرا خیال تو کوئی نہیں رکھ سکے گا نا۔ بس اسی پریشانی کے تحت اماں میرے لیے دلہن ڈھونڈتی رہی، لیکن مجھے بھلا لڑکی کس نے دینی تھی، جبکہ پورے گاؤں میں آصیب زدہ مشہور ہو چکا تھا۔ تو بس اماں میرے بیاہ کی حسرت لی اور میری طرف سے فکرے اکٹھے کیے قبر کی گود میں اتر گئی۔ اماں کے مرنے کے کچھ عرصے کے بعد میرے بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ اب مجھے بھابیاں کبھی کھانا دیتی تو کبھی نہ دیتی۔ زندگی کے 3-4 سال اور ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن بھابی نے مجھے کھانا دینے سے صاف انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں نے کبھی نہیں کھانے پینے کا پوچھا ہی نہیں تھا، تو میں نے بھی ان سے کبھی نہیں کہا کہ اپنی بیویوں سے کہو کہ مجھے بھی روٹی دے دیا کریں۔ میں بس اپنے بستر پر پڑا روتا رہتا۔ آپ ہنس رہے ہوں گے کہ جوان جہان لڑکا روٹی کے ہاتھوں رو رہا تھا۔ بالکل، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن واقعی ایسا ہوتا ہے۔ مجھے جتنا پیار میری اماں نے کیا تھا، مجھے رہ رہ کر یاد آتا تھا۔ مجھے اپنی اماں کی بہت یاد آتی تھی، تو خود ہی بہت آنسو بہاتا اور میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکل نکل کر بہتے رہتے۔ ایک دن موسم خراب تھا، بجلی زور و شور سے کڑک رہی تھی، بادل بھی پوری قوت سے گرج رہے تھے۔ میں اپنی کوٹری میں دبکا ہوا سہما بیٹھا تھا۔ موسم کی شدت اور موسم کی خرابی دونوں ہی مل کر مجھے افسردہ کر رہے تھے۔ مجھے اپنی اماں کی بے حد یاد آ رہی تھی۔ مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگی تھی اور اس موسم میں تو میں
باہر کہیں کسی دکان سے جا کر کوئی رس یا بسکٹ بھی نہیں لا سکتا تھا۔ بس میں اپنی ماں کو یاد کرتا ہوا چارپائی پر اکٹھا ہو کر بیٹھا روئے جا رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا کہ چارپائی پر کچھ رکھا گیا ہے، اور مجھے تھوڑی سی چھن چھن کی آواز آئی، لیکن میں نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد مجھے یوں لگا کہ کسی نے چارپائی پر کوئی چیز میرے قریب کی ہے۔ میرے پاؤں کو کسی چیز کے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھی، لیکن مجھے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ اچانک بجلی زوروں سے کڑکی اور روشنی اندر بھی آئی۔ بجلی کے کڑکنے کی روشنی میں نے دیکھا کہ وہاں پر اخبار میں کچھ لپٹا پڑا ہے۔ میں نے حیرانی سے جلدی جلدی اخبار کھولی تو اس میں 2 روٹیاں اور آلو کی ٹکیاں تھیں۔ میں نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا، بھلا یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ لیکن جس قدر مجھے بھوک لگی تھی میں زیادہ دیر تک رک نہ سکا اور جلدی جلدی روٹی کھانے لگا۔ روٹی کھا کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ اس رات پہلی بار ہوا تھا۔ وہ جو آواز آئی تھی اسے میں نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ بھلا بھوکے پیٹ میں روٹی دیکھتا یا آنے والی آوازوں پر غور کرتا؟ اس کے بعد تو یہ معمول بن گیا۔ کبھی پچھلے پہر اور کبھی رات کو اکثر ہی میرے کمرے میں روٹی رکھی ہوتی۔ کبھی روٹی کے علاوہ میٹھا بھی ہوتا تو وارے نیارے ہو رہے تھے۔ ایک چیز جو میں محسوس کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ کھانا رکھے جانے کے ساتھ چھن چھن کی آواز آتی۔ اس معمول کو کچھ عرصہ گزر گیا۔ ایک دن میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ ہی لیا کہ آخر تم کون ہو؟ اور آگے سے مجھے آواز آئی کہ تم نے بڑی جلدی نہیں پوچھ لیا، تمہیں آج خیال آیا ہے کہ میں کون ہوں؟ مجھے آگے سے کوئی جواب ہی نہ سوجا۔ میں خاموش رہا۔ وہ ایک نسوانی آواز تھی۔ اس نے مجھے پھر سے کہا، کیا کس قدر خود غرض ہو نا تم؟ میں کب سے تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہوں، تمہارے کھانے کا خیال رکھ رہی ہوں، لیکن تمہیں تو میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اتنی دیر ہو گئی ہے تمہیں میرا لایا ہوا کھانا کھاتے ہوئے، اور آج تمہیں خیال آیا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں خاموش تھا۔ مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ مجھے اس طرح سے کوئی بھی آواز سنائی دے سکتی ہے، وہ بھی کسی لڑکی کی۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے بعد مجھے آواز آئی، اچھا میں جا رہی ہوں، اور پھر سے مجھے چھن چھن کی آواز آئی اور شاید وہ چلی گئی۔ اس کے بعد اگلے دن میں نے سوچا کہ آج تو میں پکا اس سے جان کر ہی رہوں گا کہ آخر یہ کون ہے اور کہاں سے مجھے کھانا دے جاتی ہے۔ نظر تو وہ مجھے کبھی آئی ہی نہیں۔ اگلے دن پھر جب ہلکی سی چھن چھن کی آواز آئی تو ساتھ ہی میرے لیے کھانا رکھا گیا۔ تو میں نے کہا، تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اتنی دیر نظر انداز کیا۔ دیکھو میری مجبوری سمجھو، مجھے بھوک لگتی ہے، اور دیکھو جب انسان کا پیٹ خالی ہو تو اسے کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا مجھے بتا دو نا اب کہ تم کون ہو، تم کس قدر مہربان ہو، اور تمہاری آواز بھی کتنی پیاری ہے۔ میں نے اسے رام کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ مجھے اپنے بارے میں بتا دے۔ آخر میری کوشش کامیاب ہوئی اور مجھے آواز آئی، لیکن آواز نے مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میری دلہن ہے۔ دلہن؟ بھلا میری دلہن کہاں سے آ گئی اور مجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ اس نے کہا، ہاں میں تمہاری دلہن ہوں۔ میں نے کہا، اچھا میری دلہن، واو۔ میں نے اس کی بات کا مذاق اڑایا تو وہ پھر ناراض ہو کر چلی گئی۔ کچھ دن تک وہ نہیں آئی۔ میں شدت سے دعا مانگ رہا تھا کہ کاش وہ آ جائے۔ آخر میری دعائیں رنگ لے آئیں اور وہ آ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں پتا ہے نا کہ میں نے تمہیں کتنا یاد کیا؟ اس نے کہا، نہیں، میں جانتی ہوں تم نے مجھے نہیں بلکہ اپنی روٹی کو یاد کیا ہے۔ اور ویسے بھی جب انسان کو بھوک لگی ہو تو انسان اس قدر خود غرض ہو جاتا ہے کہ اسے صرف اپنا پیٹ ہی یاد رہتا ہے، اسے کوئی اور چیز تو یاد ہی نہیں رہتی۔ وہ ناراضگی سے بول رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے واقعی تمہیں بہت یاد کیا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر وہ بولی، اچھا سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے مجھے واقعی یاد کیا؟ میں نے کہا، بھلا میں اپنی دلہن کو یاد نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا، چلو تم مان گئے ہو کہ میں تمہاری دلہن ہوں۔ میں نے کہا، ہاں میں مان گیا ہوں، چلو اب مجھے دکھائی تو دو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اس کا ابھی وقت نہیں آیا۔ میں نے بے تابی سے پوچھا کہ آخر اس چیز کا وقت کب آئے گا؟ اس نے کہا، تم تھوڑا صبر کرو، وہ وقت جلدی آ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ چلی گئی۔ میں نے سوچا مجھ سے ناراض ہو جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے مجھے منانے کی خاطر وہ مجھے نظر آ جائے۔ میں اس سے کچھ دن تک ناراض رہا، لیکن پھر اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ میری منتیں کرتی کہ مان جاؤ، دیکھو میں مجبور ہوں، فی الحال میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔
دن اسی طرح سے گزرتے جا رہے تھے۔ اب میں بہت زیادہ خوش باش رہنے لگ گیا تھا، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ اب میں راتوں کو اٹھ کر باہر نہیں جاتا تھا۔ میری بھابھی اور بھائی اس بات پر تھوڑا حیران ہوئے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ فرقان علی، اب تم باہر نہیں جاتے، کیا اب تمہیں کوئی چیز اپنی طرف نہیں کھینچتی؟ میں نے کہا نہیں۔ اس کھانے والی بات کو میں نے چھپا لیا، اور وہ جو کوئی بھی آواز کہتی تھی کہ وہ میری دلہن ہے، میں نے یہ بھی ان کو نہ بتایا۔ بھائیوں نے کاندھے اچکا دیے، لیکن میری بھابھیوں کو میرے بارے میں شک سا ہونے لگا، کیونکہ اب تو میں ان سے روٹی بھی نہیں مانگتا تھا۔ ایک دن میری بھابھی کہنے لگی، فرقان علی تو کتنا اچھا ہے نا؟ اچھا میرا بھائی، مجھے ایک بات تو بتا، اب تو روٹی نہیں مانگتا، کہیں باہر سے کھا رہا ہے کیا؟ میں نے بھابھی سے کہا کہ نہیں بھابھی، رزق تو اللہ دیتا ہے، بس اللہ کھلا رہا ہے اور میں کھا رہا ہوں۔ بھابھی نے مجھے بڑے مکھن لگا کر مجھ سے بات اگلوانے کی کوشش کی، لیکن میں نے بھی انہیں کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ بھابھی مایوس ہو گئیں۔ پھر اس نے چھوٹی بھابھی سے کہا، اس نے بھی مجھ سے باتوں ہی باتوں میں کئی بار پوچھا، لیکن میں نے بھی کوئی بات انہیں نہیں بتائی۔ دراصل میری بھابھی اب چاہتی تھی کہ میں اب جب کہ ٹھیک ہو گیا ہوں تو وہ اپنی بہن کو بیاہ کر میرے گھر لے آئے۔ پہلے تو مجھے اس بات کا شک تھا، لیکن میرے بڑے بھائی نے ایک دن مجھے بٹھایا اور کہا، فرقان علی، ہمارے پہلے تمہارے ساتھ ایک مسئلہ تھا، اور برادری میں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں تو پہلے بھی چاہتا تھا کہ تیرا بھی گھر بس جائے، جیسے ہم سب بہن بھائیوں کے گھر بس گئے ہیں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا، کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں سب جانتا تھا، میں کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی تھا جو اپنے بھائیوں کے اور بھابھیوں کا رویہ نہ سمجھ سکتا۔ میں جان گیا کیونکہ اب میں رات کو اٹھ کر باہر نہیں جاتا تو ان کو لگتا ہے کہ میں صحت یاب ہو گیا ہوں اور مجھ پر کسی آسیب کا سایہ نہیں رہا، تو اپنے سالی کو میرے لیے لانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھنے میں ویسے بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں خوبصورت گبرو جوان تھا، اور مجھ میں سوائے راتوں کو نیند میں چلنے کے علاوہ اور کوئی بیماری یا برائی نہیں تھی۔ میں نے ان سے کہا، بھائی میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا۔ اگلے چند دن تک میرا کھانا تو رکھا جاتا رہا، لیکن مجھے کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ وہ خاموشی سے میرا کھانا رکھ کر چلی جایا کرتی تھی۔ میں بہت پریشان تھا، خدا جانے کہ اس بار کیا مسئلہ ہو گیا۔ شاید اس کو کوئی پریشانی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ جلدی سے آتی ہے اور کھانا رکھ کر چلی جاتی ہے، یا پھر وہ خود کھانا لے کر آ ہی نہیں رہی۔ میں پریشانی میں گم ایک دن اپنے بستر پر بیٹھا خود کلامی کر رہا تھا کہ میری دلہن خدا جانے کس مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ ابھی لفظ میرے منہ سے نکلے ہی تھے کہ اچانک آواز آئی کہ تمہاری دلہن تو کسی مشکل میں نہیں پھنسی، ہاں البتہ تم مجھے ضرور کسی مصیبت میں پھنسانا چاہتے ہو۔ میں نے نہ سمجھتے ہوئے جواب دیا، لو بھلا کیا مطلب اس بات کا؟ میں تمہیں کب کسی مصیبت میں پھنسانا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا، ہاں، تمہیں کیا یاد ہوگا، تم تو اپنے رشتے کے بارے میں سوچ رہے ہو نا۔ میں نے کہا، کون سا رشتہ؟ میرا کیسا رشتہ؟ مجھے کسی نے لڑکی نہیں دینی۔ مجھے روئی ہوئی آواز آئی، ہاں تو یہ لڑکی تو کسی نے نہیں دینی، اسی لیے تو ابھی تک تم میرے ساتھ وفا کر رہے ہو، ورنہ تو تم ایک منٹ میں بھی نہیں لگاتے اور مجھ سے اپنا تعلق توڑ لیتے۔ میں نے کہا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تم سے اپنا تعلق کیوں توڑ دینا ہے؟ تم تو وہ ہو جو مشکل وقت میں میرے کام آئی ہو، میں تو کبھی بھی تم سے اپنا تعلق نہیں توڑوں گا۔ اس نے کہا، اچھا یہ بات ہے، تو جو تم بھائی کو زبان دے رہے تھے کہ تم اس کی سالی کے بارے میں سوچو گے؟ میں ہنس پڑا، اچھا وہ اگر میں نے صاف انکار کر دیا نا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، ناراض ہو جاتے تو ہو سکتا ہے گھر سے نکال دیتے۔ تو میری پیاری سی دلہن، تم تو جانتی ہو نا کہ میرے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، تو میں بھلا ان کے منہ پر کیسے انکار کر سکتا تھا؟ میں کچھ دن انہیں اسی طرح سے آسرے میں رکھتا ہوں، جب تک رہائش کا بندوبست ہو جائے گا تو ظاہر ہے ایک دن پھر انکار ہی کر دوں گا۔ وہ کچھ کہنے لگی لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ ویسے شادی تو میری اس سے بھی نہیں ہوئی، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، یہ بھلا میری دلہن کہاں سے ہو گئی؟ بس اپنے خیال کے تحت میں نے اس سے پوچھ لیا۔ میں نے کہا، میری تم سے کب شادی ہوئی؟ میری تو تم سے بھی شادی نہیں ہوئی، تو پھر تم میری دلہن کیسے ہو؟ اس نے کہا، ہماری شادی نہیں ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، نہیں مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں۔ اس نے کہا، ہاں تمہیں یاد بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، چھوڑو۔ میری ضد کرنے پر اس نے مجھے بتایا کہ ہماری شادی ہوئی ہے، لیکن مجھے یاد نہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ کسی دن مجھ سے اس بارے میں بتائے گی۔ میں نے اصرار کیا لیکن وہ اس بات پر اڑی رہی کہ نہیں، وہ ابھی نہیں بتا سکتی۔
وقت آنے پر مجھے اپنی شادی کے بارے میں بتا دے گی، تو پھر مجھے سب کچھ یاد آ جائے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا، اچھا مجھے جلدی ہے، اماں نے کہا تھا جلدی آنا، میں گھر جا رہی ہوں، اور خدا حافظ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ میرا معمول ویسے ہی جاری و ساری تھا، وہ میرے لیے کھانا رکھ جاتی، مجھ سے کچھ باتیں کرتی اور چلی جاتی۔ میں نے کسی کو بھی اس راز کے بارے میں شریک نہیں کیا تھا۔ گھر والوں سے تو میری ویسے ہی کوئی ہمدردی نہیں تھی، نہ ہی کوئی اس طرح کا تعلق جس طرح گھر والوں میں ہوتا ہے، اور دوست میرا کوئی تھا ہی نہیں جسے میں دل کی بات بتا دیتا۔ ایک دن میں تنہائی سے بہت زیادہ گھبرا گیا۔ میں نے سوچا، میں نہیں جانتا کہ وہ واقعی میری دلہن ہے بھی یا نہیں، لیکن چلو، میری دلہن ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہے نا، خیال بھی رکھتی ہے۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو میں سارا دن ساری رات اکیلا رہتا ہوں، میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے جس سے باتیں کر سکوں، اور تم بھی جب آتی ہو تمہیں جانے کی جلدی ہوتی ہے، تو دلہن اپنے شوہروں کے پاس رہتی ہے نا، تو تم میرے گھر میں میرے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ وہ چپ رہی اور پھر کہنے لگی، فرقان علی، تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ میں نے اس سے کہا، کیوں نہیں سمجھوں گا؟ میں ساری بات سمجھ سکتا ہوں، میں کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی نہ ہوں۔ تو مجھے بتاؤ نا، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ میں نے کہا، ہاں میں یقین کر لوں گا، بس تم مجھے بتاؤ۔ اگر تم مجھے نہیں بتانا چاہتی تو یہاں پر آ کر میرے ساتھ رہا کرو نا، جس طرح میرے بھائیوں کے گھر بسے ہوئے ہیں، ان کے بچے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرا بھی ایک چھوٹا سا گھر ہو، میرے بیوی بچے ہوں، میں کماؤں، ان کو کھلاؤں، اور ہماری بھی زندگی ہنسی خوشی کٹے۔ اس کی خوشی سے بھرپور آواز آئی، فرقان علی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بھلا کوئی جھوٹ کیوں بولوں گا تم سے؟ ایک دم سے وہ پرجوش ہو گئی اور کہنے لگی، فرقان علی، کچھ دن صبر کرو، میں تمہیں اپنے بارے میں سب بتاؤں گی۔ میں نے کہا، آخر اور کتنا صبر کروں؟ پہلے ہی اتنے مہینے تو گزر چکے ہیں۔ اس نے کہا، بس کچھ تھوڑا سا صبر اور۔ میری تو مجبوری تھی صبر کرنا، اور صبر کرنے کے علاوہ میرے پاس تو اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ لیکن چند دن گزرے تو مجھے وہ کہنے لگی، فرقان علی، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں آج ایک راز بتانے والی ہوں۔ میں نے کہا، ہاں ہاں تم مجھے بتاؤ، میں بالکل تیار ہوں۔ اس نے کہا، دیکھو میری بات کا یقین کر لینا۔ میں نے کہا، میں نے کب تمہاری بات کا یقین نہیں کیا یا کسی بات سے انکار کیا ہے جو آج کروں گا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے یوں لگا شاید جیسے وہ گہرے سانس لے کر خود کو اپنے اندر ہمت اکٹھی کر رہی ہے۔ اس کے بعد وہ بولی اور کہنے لگی، فرقان علی، دراصل بات کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ تم بہت چھوٹے تھے، تو گاؤں کا وہ جو جوہر ہے جو سوکھ چکا ہے، اس کے کنارے پر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ دوستوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے تم لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ تم فطرتاً شریف ہو تو لڑکوں نے مل کر تمہیں اچھا خاصا مارا، اور تم ادھر زمین پر گر گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکے بھاگ گئے اور تم وہیں پر بیٹھ کر رونے لگے۔ میرے پاس ہی سب کچھ دیکھ رہی تھی میں، مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے تمہیں اٹھا کر تمہارے کپڑوں سے مٹی جھاڑی۔ اس وقت میں ایک خوبصورت عورت کے روپ میں تمہارے سامنے آئی تھی، اور میں نے تمہیں پانی پلایا، اور اس کے بعد تمہارے گھر کے دروازے پر تمہیں چھوڑ گئی۔ میں نے کہا، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں۔ اس نے کہا، میں اس کی تمہیں وجہ بتاتی ہوں، پہلے میری بات مکمل طور پر سن لو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اچھا آگے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا، بس تمہیں اس وقت سے تمہارا پیچھا کرنے لگ گئی۔ ہم جنات کی عمریں تم انسانوں سے بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں، اور ہم اتنی جلدی بوڑھے بھی نہیں ہوتے۔ دیکھو، تب تم 7 سال کے بچے تھے اور میں 16-17 برس کی تھی، لیکن اگر تم مجھے آج بھی دیکھو تو میں ابھی بھی دکھنے میں تم سے چھوٹی ہی لگوں گی، اور تم ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہو۔ اس نے کہکا لگایا اور پھر کہنے لگی کہ اس دن کے بعد سے مجھے تم سے محبت ہونے لگی۔ میں اکثر رات کو تمہیں جگا کر باہر لے کر جاتی اور پھر اپنے علاقے میں لے جا کر تم سے خوب کھیلتی، تمہیں کھلاتی پلاتی رہتی، میں تم سے ڈھیروں ساری باتیں کرتی۔ میری ماں مجھے بہت زیادہ منع کرتی ہے کہ گلرخ، یہ تم اچھا نہیں کر رہی ہو، وہ انسان زیادہ ہے، تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن اس کا نقصان ہو جائے گا۔ میں کوشش بھی کرتی اپنی ماں کی بات مان جاؤں، مگر مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی اور میرا کوئی بس ہی نہیں چلتا تھا۔ آخر میری محبت شدت پکڑتی گئی، اور پھر میں روزانہ تمہیں وہاں سے جگا کر اپنے علاقے میں لے آتی۔ تمہیں یاد ہوگا، تم پہلے کبھی کبھار راتوں کو اٹھ کر نیند میں چلتے تھے، لیکن اس کے بعد تم متواتر رات کو اٹھ کر چلنے لگے۔ میں نے ذہن پر زور دیا کہ ہاں، وہ سچ کہہ رہی ہے، بات تو کچھ ایسی ہی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے وہ سب، لیکن میری تمہاری شادی تو نہیں ہوئی نا؟ اس نے کہا، فرقان علی، میں یہی تو کہہ رہی ہوں،
خاموش ہو کے میری پوری بات تو سن لو پہلے. میری بات مکمل ہو جانے دو، پھر اپنے سوال و جواب کرتے رہنا. میں نے کہا او ہاں ٹھیک ہے، تم بتاؤ مجھے. اچھا پھر اس نے کہا کہ پھر یوں ہوا کہ جب تم 20 سال کے ہوئے میں تمہیں وہاں اپنے علاقے میں لے کر گئی تو میری ماں نے کہا کہ اب یہ لڑکا جوان ہو گیا ہے، اب تمہارا اسے اس علاقے میں لے کر آنا خطرے سے خالی نہیں. شاید جنات کو پتہ چل گیا تو ہمیں کڑی سزا دیں گے، تو یا تو اس سے اپنا پیچھا چھڑا لو یا پھر اس سے شادی کر لو. میں نے کہا اماں تم جانتی ہو نا میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے، میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی، تو یوں کر میرا اس سے نکاح پڑھوا دو. پھر ہم لوگ تمہیں کاندھوں پر اٹھا کر گھر کے اندر لے گئے، ایک خفیہ کمرے میں لے جا کر تمہیں بٹھایا. وہاں پر میری ماں کے کچھ جاننے والے جنات نے تمہارا اور میرا خفیہ طور پر نکاح پڑھا دیا اور اس طرح ہماری شادی ہو گئی. لیکن میں نے تم پر ایک سحر پھونکا تھا تاکہ کوئی بھی جن تم پر حاوی ہو کر تم سے میرے اور تمہارے نکاح کے بارے میں نہ جان سکے. اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے جلدی سے پوچھا اچھا کیا وجہ تھی؟ ارے ابھی بتا رہی ہوں نا. وہ کہنے لگی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے علاقے کا ایک طاقتور جن مجھے پسند کرتا تھا، اگر اسے پتہ چل جاتا تو تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دیتا. ہماری شادی کو 5 سال مکمل ہو جاتے تو پھر یہ شادی ظاہر بھی ہو جاتی تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا. میں نے پوچھا کہ اچھا تو پھر ہماری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ اس نے کہا ہماری شادی کو 5 سال بس ہونے ہی والے ہیں، اس میں 2 مہینے اور 20 دن رہ گئے ہیں. اس کے بعد جنات کی وادی میں تمہاری اور میری شادی کا اعلان ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا تو پھر تم میرے پاس آ جاؤ گی؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا ہاں پھر میں تمہارے پاس آ سکوں گی. میں نے کہا تم مجھے نظر نہیں آتی. اس نے کہا میں انسانی شکل میں تمہارے ساتھ رہا کروں گی. میں بہت زیادہ خوش ہوا اور گن گن کر دن گزارنے کا انتظار کرنے لگا. آخر میرے صبر کا امتحان ختم ہوا اور 5 سال مکمل ہو گئے. میری جنزادی بیوی میرے پاس آ گئی. اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے علاوہ کسی پر ظاہر نہیں ہوگی، اسی لیے سبھی گھر والوں کے سوال و جواب سے بچنے کے لیے میں نے گھر چھوڑ دیا. ہم کسی اور دیہات میں جا کر رہنے لگے. میں اور میری دلہن ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.